अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेके आखिर तक आप लोगों ने देखना है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि आप सबको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो और उनके जितने भी वज़रा हैं वो खूनखार हो चुके हैं। इमरान खान ने तो आपको पता है कि तमाम जितने सोशल मीडिया पे लोग आकर फ़ौज को, अदलिया को गालियाँ दे रहे थे, इमरान खान साहब ने अपना एक ट्वीट कर दिया है जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, जिसमें उन्होंने सबको अपने जंगजू करार दिया है। उनको जंगजू कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो ये भी तो कह सकते थे मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, मेरे मानने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, लेकिन उन्होंने जंगजू कहा। तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे जो भोंडी किस्म की एक मुहिम चलाई जा रही थी उसके पीछे नो डाउट के पीटीआई का हाथ था। अब जनाब आज के वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि आज का वीडियो सुनने के बाद, सारे सबूत देखने के बावजूद, अगर कोई कमेंट सेक्शन में आकर कोई भी बकवास करता है, कोई पटवारी लिखता है, कोई लिफाफा सहाफ़ी लिखता है, तो फिर उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उसको मेरा वीडियो नहीं देखना चाहिए। अभी से वीडियो को स्किप करें और चले जाएं और जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाएं, क्योंकि मैंने फैक्ट्स पे बात करनी है। आज की वीडियो में मैंने आपको सबूत दिखाने हैं सारे के सारे। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट पे हमले का प्लान बना लिया है। वो जो धरना देने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, उनकी कुर्बानी देने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। कैसे कर लिया है ये वीडियो मैं अभी आपको सुनवाती हूँ, लेकिन आपको वीडियो अभी आपको सबूत के तौर पे मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि उनके अपने ही करीबी रुफ़क़ा में फैसल वाउडा का शुमार होता है, जिन्होंने ये कहा है कि ईद के बाद बहुत कुछ होने वाला है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मेरी बातों पर बेशक आप यकीन मत करें। और फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो ईद के बाद बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम घुटनों के बल गिर के इलेक्शन करवाएंगे। और वो कह रहे हैं कि खून लेने और खून देने के लिए तैयार हैं। खून लेने और खून देने का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या है। अच्छा जनाब, अब ये खून लेना और देना तो चलता रहेगा, और शेख रशीद ने भी इसी तरह का एक बयान दिया है कि जिसमें सिविल वॉर हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है खून रेजी हो सकती है। मतलब इस वक्त पीटीआई के तमाम लोग इस चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि वो वहाँ पर लोगों को मरवाएंगे, और ज़ाहिर बात है कि फिर उसके बाद हुकूमत के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास सिवाय इलेक्शंस के कोई हल नहीं रह जाएगा। अब ये हुकूमत को देखना है, इस्टेब्लिशमेंट को देखना है कि उन्होंने इन लोगों को कैसे इनको टैकल करना है। लेकिन आज के वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, और वो रिसर्च ये है कि किस तरह से फ़ौज ने, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया पीटीआई की गवर्नमेंट को, और किस तरह उनको उंगली पकड़कर चलाना सिखाया। लेकिन हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब तुम किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। और वो क्या ऐसे हक़ाइक़ थे जिसके बाद आप लोग, हर पाकिस्तान का शहरी ये जानना चाहता होगा आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे थे, लेकिन फिर इनके अंदर, इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि मामला आज यहाँ इस नहज तक पहुँच गए हैं कि खून लेने और देने की बातें की जा रही हैं। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप सब लोग जानते, चलिए मैं सबसे पहले तो कंडेम करती हूँ पिछली हुकूमतों को कि ठीक है जी, वो तो करप्ट थे, वो तो माफियाज थे, वो तो बुरे थे। लेकिन रियासत मदीना के जो लोग थे जिन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया था, वो क्या करके आए हैं ज़रा ये सुनिएगा। तो ज़रा आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान की जब हुकूमत आई तो उससे पहले तक तो वो ये कहते थे कि मेरी जो मुआशी टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब वो हुकूमत में आ गए तो उनको हुकूमत चलाना नहीं आती थी। आप सब लोग जानते हैं कि ना तजर्बाकारी का बहाना वो लोग करते रहे। आपने देखा कि उस्मान बुज़दार इतने बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला थे, लेकिन उसके बावजूद वो कहते रहे कि उनको एप्लीकेशंस तक नहीं पढ़नी आती। फिर उसके बाद आपको पता है कि रियासती अमूर से इनकी कोई नावाकफियत थी, और आपको पता है कि सिर्फ नावाकफियत ही नहीं बल्कि अदम दिलचस्पी भी थी, और उसी के चलते फ़ौज ने इनके लिए क्या क्या कुछ किया। सबसे पहला चैलेंज, जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो दूसरे ममालिक के साथ उसके जो ताल्लुकात होते हैं उनके बिहाफ पे वो जाकर अपने फ़ंड्स लेती है, या वो पैसे लेती है, या जो कुछ भी करती है। लेकिन इस गवर्नमेंट को, जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, तो इनको ये सब चीज़ें नहीं करनी आती थी। सारी बात है, पहली पहली बार थी। तो जनरल बाजवा जो थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अमेरिका, चीन, कतर और दुबई के लिए इनकी मदद की थी। वो इनके साथ जा जाकर इनको फ़ंड्स दिलवाते रहे थे। अब आप यकीन कहेंगे कि फ़ौज का इसमें कोई एहसान नहीं है। नो डाउट एहसान नहीं है, क्योंकि रियासत जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन फ़ौज तो गैर जानिबदार होती है ना। तो आप लोग भी चाहते हैं कि गैर जानिबदार रहे और गैर जानिबदार होना चाहिए। लेकिन उस वक्त फ़ौज क्या कर रही थी? फ़ौज एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखा रही थी। इसीलिए जनरल बाजवा जो है वो अमेरिका, चीन, कतर, दुबई और तमाम ममालिक में गए, और जाकर उन्होंने इमरान खान को फ़ंड्स दिलवाए। उसके बाद फ़ौज ने क्या किया? उसके बाद फ़ौज ने दाखिला पॉलिसी से लेकर खारजा पॉलिसी तक में
جو نئی گورنمنٹ آئی تھی PTI کی, ان کی مدد کی, عمران خان کی مدد کی. پھر اس کے بعد جب تحریک لبیک والا مسئلہ آیا تو اس کو بھی فوج نے سالو کروایا. پھر اس کے بعد FATF کا مسئلہ آ گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں جا سکتے تھے, گرے لسٹ میں ہم آ گئے تھے, اور اس مسئلے کو بھی بیچ میں پڑھ کے فوج نے ان کی مدد کی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ GB اور کشمیر کا مسئلہ کتنا تھا, لیکن اس میں بھی فوج نے پڑھ کے عمران خان کی مدد کی. حالانکہ دوسری پارٹیز اپوزیشن اس وقت جو تھی, نون لیگ تھی, دوسری جماعتیں تھی, پیپلز پارٹی تھی, یہ سب اس چیز کو کنڈیم کرتے رہے, لیکن فوج جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ٹڈی دل کا مسئلہ آ گیا, اس میں بھی فوج نے ہی دراصل گورنمنٹ کی مدد کی, کیونکہ عمران خان یہ کہتے تھے, نہ تو وہ پارلیمنٹ میں آتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں کسی طور پہ بھی دوسری جماعتوں کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشنز نہیں کروں گا, بات چیت نہیں کروں گا. وہ بات چیت بھی جنرل باجوہ کرتے تھے, وہ بات چیت بھی آرمی کرواتی تھی. ان کے بیچ میں جو معاملات تھے وہ عمران خان خود کرتے ہی نہیں تھے, وہ فوج کے اوپر ڈال دیتے تھے. فوج نے ان کی خارجہ پالیسی بھی مرتب کی, اور فوج نے ہی ان کے جو FATF کے مسئلے تھے وہ سالو کروائے. جتنے بھی معاشی پالیسیاں تھیں اس کو بھی فوج نے دیکھا. یعنی سمجھ لیں کہ فرنٹ مین تو صرف عمران خان تھے, لیکن کام سارا فوج کر رہی تھی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جب کرونا آ گیا, کرونا پینڈیمک میں سب سے بڑا مسئلہ تھا ویکسینز لانے کا, تو وہ بھی فوج نے یہ مسئلہ حل کروایا. چائنا سے بات کی, امریکہ سے بات کی, اور ان کو ویکسینز دلوائیں. پھر اس کے بعد چینی اور آٹے کا بحران پیدا ہو گیا. عمران خان صاحب اور ان کے وزیران اور ان کے مشیران نے جناب ہاتھ اٹھا دیے, انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اس میں بھی فوج کے جو ایکسپرٹس تھے وہ شامل ہوئے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ابھی نئی گورنمنٹ ہے, ہم ان کو سکھائیں گے, ان کو سمجھائیں گے, ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں سیکھ جائیں گے. لیکن اس وقت تک بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سن 2016 میں جنرل باجوہ کو سب سے پہلے تعینات کس نے کیا تھا؟ نواز شریف نے کیا تھا. 2019 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا, لیکن عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور فوج اس حد تک جا کر ان کی مدد کر رہی ہے, تو اس سلسلے میں عمران خان نے کیا تھا, انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ کو. جب جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی تھی تو وہ فل ٹرم کی ایکسٹینشن لی تھی, یعنی اگلے مزید 3 سال ان کو مل گئے تھے. اور اس کے بعد اور بھی زیادہ فوج کے احسانات جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر بڑھتے چلے گئے. لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ فوج اس قدر بد دل ہو گئی, اس قدر ہرٹ ہو گئی عمران خان سے. وہ اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ کی بات تو اب اڑائی جا رہی ہے, اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. عمران خان صاحب یا کوئی بھی ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, جب وہ کسی دوسرے ملک کا دورہ کرتا ہے تو اس کو بہت قیمتی تحائف ملتے ہیں. وہ قیمتی تحائف اس نے بیت المال میں جمع کروانے ہوتے ہیں. اگر وہ بیت المال میں ان کو جمع نہ کروائے تو وہ پھر اس کی 50% رقم ادا کر کے اس کو خرید لیتا ہے, لیکن خریدنے کے بعد وہ اسے آگے کہیں بیچ نہیں سکتا, وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے. ان قیمتی تحائف میں گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب نے جناب عالی کیا کہ انہوں نے 50% وہ چیزیں نہیں خریدنی, بلکہ انہوں نے 15% پہ وہ چیزیں خریدی. مطلب ان چیزوں کی جو پرائسز تھیں وہ اربوں خربوں میں تھی, کیونکہ ابھی جو اب تک بات آ رہی ہے وہ صرف 18 کروڑ کی آ رہی ہے, لیکن نہیں, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اربوں خربوں کی بات ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے وہ تحائف اپنی مسز کو دے دیے, یعنی کہ بشرا بی بی کو. بشرا بی بی نے وہ تحائف لے کر کیا کیا, اوپن مارکیٹ میں جا کر گھڑی ساز کو دے کر بیچ دیے. جب وہ گھڑی بیچنے کے لیے گئیں, جب وہ تحائف بیچنے کے لیے گئیں, تو وہ جو دکاندار تھا اس کو پتا تھا کہ یہ تو رائل تحفے ہوتے ہیں, یہ تو جو گھڑی بنانے والی کمپنی ہے اس نے وہاں سے رابطہ کر لیا, اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے عمران خان کو دیے تھے. اور وہاں سے یہ بات پہنچ گئی سعودی عرب تک. سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے اس وقت کے, کنگ اور پرنس جو بھی تھے, ان تک جب یہ بات پہنچی تو ان کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جو پاکستان گورنمنٹ ہے اس وقت کی, یعنی کہ عمران خان ان کی گورنمنٹ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا کہ ہم نے آج تک آپ کو جتنا قرضہ دیا ہے, وہ پتہ نہیں شاید 3-4 ارب روپے تھا, وہ ہمیں واپس کرو. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت دوڑیں لگ گئی تھی عمران خان کی. پھر اس وقت دوبارہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی مدد کی تھی اور چائنا سے 1 ارب روپیہ لے کر سعودی عرب کو واپس کیا. تو اصل بات اس وقت یہ تھی کہ اس وقت آپ کو جتنے بھی یوٹیوبرز خبریں بتا رہے تھے وہ سب جھوٹ بول رہے تھے. وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ بس سعودی عرب بدل گیا ہے, سعودی عرب نے آنکھیں پھیر لی ہیں, وہ بھارت کی پالیسی کے ساتھ مل گیا ہے. لیکن اصل بات کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو پھر اس وجہ سے فوج کے اور عمران خان کے جو تعلقات ہیں اس وقت وہ خراب ہونا شروع ہوئے, کیونکہ فوج کو اس معاملے میں جواب دہی کرنی پڑی, ان کو سبکی ہوئی. اچھا, یہاں پر مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی پچھلی گورنمنٹس بھی تو یہ کرتی رہی ہیں. چلے بھائی, وہ تو سارے چور تھے. ہم
ریاست مدینہ کے امین کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم یہاں پر اس لیے ووٹ دے کر لائے تھے کہ باقی سب چور ہیں، آپ تو چور نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے فوج کے جو احسانات تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے، کیونکہ کھٹائی آنے لگی ان لوگوں کے تعلقات میں۔ وہ اس لیے کہ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ ایک بچہ تھا تو اس کے باپ نے کہا کہ میں اس کی دنیا کی ہر خواہش اس کی پوری کروں گا، ہر خواہش اس کی پوری کرتے رہے۔ تو ایک دن اس نے کہا بچے نے کہ مجھے ہاتھی لا کے دو، اس کو ہاتھی لا کے دیا، تو اب وہ اگلی خواہش اس نے کی مجھے لوٹا لا کے دو، لوٹا لا کے دیا، تو اس سے اگلی خواہش اس کی یہ تھی کہ جناب جی اب یہ جو لوٹا ہے اس میں ہاتھی کو بٹھاؤ اور وہ جو آگے اس کے ایک نلی سی لگی ہوتی ہے اس میں سے ہاتھی کو نکالو، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ پھر اپنے باپ کے سر پہ ناچنے لگا، تھپڑ مارنے لگا کہ تم نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ یہی چیز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی کہ انہوں نے جس انسان کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا اسی نے ان کے سر پہ بیٹھ کے اب تھپڑ مارنے والی باتیں ہوئی نا، کہ جب آپ کی فوج کے خلاف یہ عالم ہو جائے کہ دوسرے ممالک یہ بیانات دینے لگیں کہ ہم اربوں روپیہ بھی خرچ کر دیتے تو ہم اتنا ان کا نام خراب نہیں کر سکتے تھے جتنا کہ اس گورنمنٹ نے کیا۔ ان کے معاملات اس وقت کھٹائی میں پڑے جب ان کا معاملہ ڈی جی آئی ایس آئی کا آیا۔ وہ کیا تھا؟ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے یہ ملنے کے لیے اسپیشلی گئے عمران خان کو، اور کیوں ملنے کے لیے گئے؟ انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ آپ کی جو مسز ہیں یعنی کہ بشرا بی بی، وہ اب لوگوں سے رشوت کے طور پہ گفٹس لینا شروع ہو گئی ہیں، اور ہمارے پاس مکمل ثبوت ہیں، اور ثبوت کے طور پہ انہوں نے عمران خان کو یہ بتایا کہ آپ کی مسز کو ملک ریاض نے ڈائمنڈ کا ڈائمنڈ نیکلس بھیجا ہے جس کی قیمت تقریباً 5 کروڑ روپے ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں، آپ نے مجھے بتایا، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی وہاں سے اٹھ کر گئے تو عمران خان نے ان کے خلاف کافی باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ ان کو ان کی نوکری سے نکال دیا جائے یا برخاست کر دیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آرمی تک باتیں تو پہنچ جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ تک، جو بتانے والے یہاں بتا سکتے ہیں وہ بتانے والے وہاں تک بھی بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اصل میں ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات خراب ہونا شروع ہوئے، کیونکہ فوج کو لگا کہ جو بیانیہ تھا ایمانداری کا وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر ارسلان خالد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر ارسلان خالد کون ہیں جی؟ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں پی ٹی آئی کے، مطلب یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کی جتنی مہم چلتی ہیں، جتنے ٹرینڈز چلتے ہیں، اس کو ڈاکٹر ارسلان خالد چلاتے ہیں، اور فوج کے خلاف جو بیانات چل رہے تھے اس پر ڈاکٹر ارسلان خالد ڈائریکٹلی ملوث تھے، اور ابھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیر حراست بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی فوج کا دل جو ہے وہ عمران خان سے بہت کھٹا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو مزید خراب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ والا معاملہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ کھٹائی میں اس وقت پڑا جب آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی تھی، تو اس کے بعد تیسری بار ایکسٹینشن لینے کا ان کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ تو ہوا یہ کہ کہا یہ جاتا ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں، شنید یہ ہے کہ عمران خان جو تھے وہ بار بار جنرل باجوہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا، تو جنرل باجوہ نے ان کو بار بار انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ عمران خان ایک طرف تو جنرل باجوہ کو کہتے تھے کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا، دوسری طرف وہ دوسرے اپنے دوست احباب میں جب وہ بیٹھتے تھے، اپنے حلقوں میں بیٹھتے تھے، تو وہاں پر بیٹھ کر وہ یہ بات کرتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ مجھ سے ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اور میں ان کو دینا نہیں چاہتا۔ اور اس وجہ سے بھی فوج کے تعلقات میں کھٹائی آئی کہ کہا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ جا رہا ہے۔ جنرل فیض حمید کے معاملے میں تو فوج کے 2 دھڑے سامنے آ گئے، جس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ فوج کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ جنرل فیض کے معاملے کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں ان کی وجہ سے معاملات کیوں خراب ہوئے، 2 دھڑوں میں یہ سارا معاملہ کیوں تقسیم ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل فیض حمید جو تھے ان کے اوپر 4 الزامات لگے تھے۔ سب سے پہلا الزام جو جنرل فیض حمید پہ لگا تھا وہ یہ لگا تھا کہ سن 2017 میں اسلام آباد، فیض آباد میں جو دھرنے ہوئے تھے، جو تحریک لبیک نے کیے تھے، اس کا الزام، اس میں ملوث ہونے کا الزام جو ہے وہ لگتا رہا مبینہ طور پہ جنرل فیض کے نام۔ اچھا، اس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی تھوڑی کنٹروورشل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے جنرل فیض کے اوپر آ کر ڈائریکٹ الزامات لگائے، اور مریم نواز نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ جب وہ جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پہ نیب کے جو حضرات ہیں جنہوں نے دراصل مریم نواز سے پوچھ گچھ کرنی ہوتی تھی وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور ایک بریگیڈیئر ان سے تمام سوالات کرتے ہیں۔ اور مریم نواز نے اس وقت مبینہ طور پہ یہ الزام لگایا تھا کہ اس بریگیڈیئر کے پیچھے جو انسٹرکشنز ہیں وہ جنرل فیض کی ہیں، مگر اس بات کو پہلے تو کسی نے نہیں مانا، لیکن اس بات کو اس وقت تقویت ملی جب ہائی کورٹ کے ایک جج تھے جن کا نام تھا جسٹس شوکت صدیقی۔
انہوں نے یہ گواہی دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے جب کیسز چل رہے تھے اور نیب کے ذریعے سے جو عدالتوں میں پہنچے تھے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض ان کو ملنے کے لیے آئے تھے. کس کو؟ جسٹس شوکت صدیقی کو. اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھ سے دریافت کیا تھا, مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے نواز شریف کا, کیا نواز شریف اس میں بچ جائیں گے, نکل جائیں گے اس کیس سے یا نہیں نکل پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اشارہ دیا تھا کہ ہاں اس میں نواز شریف جو ہے وہ بری ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ جنرل فیض نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے اس فیصلے کا. تو میں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو تمام جج کرتے, مطلب کہ نواز شریف کو بری کر دیتا. اس کے بعد جسٹس شوکت صدیقی نے جو الزام لگایا تھا جنرل فیض پہ وہ یہ لگایا تھا کہ انہوں نے آگے سے جو جملہ دہرایا تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح تو آپ ہماری 2 سال کی محنت ضائع کر دیں گے. مطلب یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو نااہل کرایا جائے اور نواز شریف جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں. جسٹس شوکت صدیقی نے بھی الزامات لگا دیے. اس کے علاوہ پھر ان کے اوپر ایک اور معاملہ بڑا سخت بنا تھا, سنگین بنا تھا. آپ کو پتا کہ جب افغانستان میں حکومت آئی تھی طالبان کی, اس وقت جنرل فیض حمید نے دورہ کیا تھا افغانستان کا. اس وقت ان کی ایک تصویر ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے بڑی وائرل ہو گئی تھی, جس کو انڈیا نے بہت زیادہ اٹھایا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ابھینندن کا معاملہ بھی چل رہا تھا اور ٹیز فینٹاسٹک والا معاملہ بھی چل رہا تھا. تو اس وقت جناب کیا ہوا کہ جنرل فیض حمید کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پریشان نہ ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس پہ انڈیا نے پوری دنیا میں ہماری فوج کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا, یہ کہہ کر کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. اسی وجہ سے جنرل باجوہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ اب یہ معاملہ اور سے زیادہ اور جو ہے وہ کنٹروورشل ہوتا جائے گا. تو جنرل باجوہ جو تھے وہ آئے عمران خان صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد ہیں ان کو وہ بطور DGISI جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں. اس کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیا. انہوں نے جنرل باجوہ سے یہ کہا کہ ابھی آپ کچھ اور عرصہ گزاریں, مجھے کچھ اور مہینے دے دیں, جس پہ کہ جنرل باجوہ خاموشی سے چلے گئے. لیکن بعد میں جنرل باجوہ نے آ کر دوبارہ عمران خان سے جب یہ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمیں ابھی تک کیوں جواب نہیں دے رہے, تو اس پہ عمران خان نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو لگا دیں. اور جب جنرل باجوہ نے ان کو کہہ دیا ندیم صاحب کو کہ آپ آ جائیں اپنا آگے چارج سنبھالیں, تو آگے عمران خان صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے ان کا ڈائریکٹ تصادم ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیف ہوتے ہیں آرمی کے وہ یہ چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کو تعینات کرنا ہے, وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آ چکا ہے, وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر چکا ہے اور ابھی تک آپ کا پرائم منسٹر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ سگنیچرز نہیں کروں گا. یہاں سے فوج جو ہے اس کے معاملات بہت زیادہ کھٹائی میں پڑنا شروع ہو گئے. ایک اور معاملہ تھا جس کی وجہ سے فوج جو تھی وہ اور زیادہ بد دل ہو گئی. وہ معاملہ کیا تھا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ عمران خان صاحب جو تھے وہ سگنیچرز نہیں کر رہے تھے تو بعد میں کسی نے ان کو سمجھایا, ان کے کسی دوست احباب نے, کہا جاتا ہے کہ پرویز خٹک نے بھی ان کو سمجھایا تو انہوں نے سگنیچرز تو کر دیے. لیکن بعد میں پرویز خٹک جو تھے وہ خود گئے جنرل باجوہ کے پاس اور جا کر ان سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں, یہ ایک مسٹیک تھی. تو جنرل باجوہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم ابھی بھی آگے بڑھنے کو تیار ہیں. لیکن معاملات اور زیادہ خراب اس طرح سے ہوتے گئے کہ کچھ عرصے کے بعد جب جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب سے یہ کہا کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہم لوگوں نے ہر لحاظ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اب تو آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں, 3 سال کی گورنمنٹ جب ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا آپ لوگ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا پا رہے, تو آپ لوگ برائے مہربانی صرف ایک کام کریے اور وہ یہ ہے آپ عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ہٹا دیں. اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں, جو لوگ بھی شہباز شریف سے یا نون لیگ کو ناپسند کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ان کی پرفارمنس کو مانتے ہیں. کرپشن اپنی جگہ ہے, مجھے نہیں پتا, میں چلے جی ہم ان کو کہتے ہیں وہ کرپٹ ہیں, لیکن پھر بھی سب لوگ مانتے ہیں کہ جتنے ایکٹیو شہباز شریف رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ, اتنا ایکٹیو وزیر اعلیٰ آج تک کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں آیا. تو اسی لیے فوج کا یہ کہنا تھا کہ عثمان بزدار کو تو ایک اپلیکیشن بھی پڑھنی نہیں آتی, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ صرف ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ برائے مہربانی ان کو چینج کروا دیں. لیکن اس کے پیچھے بھی مبینہ طور پہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان کی جو اہلیہ تھیں اس وقت یعنی بشرا بی بی, وہ جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک منطق تھی, کیونکہ وہ اپنے جو حساب کتاب لگاتی تھیں اس کے اکارڈنگلی ان کا کہنا یہ تھا کہ این سے شروع ہوتا ہے عثمان بزدار اور این سے شروع ہوتا ہے عمران خان, اس لیے ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. جس دن این سے شروع ہونے والا وہ ختم ہو جائے گا تو اس دن میرے شوہر کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. یہ پتہ نہیں اب کیا ان کا حساب کتاب تھا. اس وجہ سے عمران خان جو تھے وہ لگاتار ان کو ٹالتے رہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ آیا عمران خان کے اوپر کہ نہیں آپ کچھ سوچیں, آپ کے وزیر اعلیٰ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے, تو عمران خان نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں کس کو لگانا چاہیے.
تو فوج نے اور عمران خان نے مل کر ایک جو میوچل کانسنٹ کے ساتھ نام ڈیسائیڈ کیا تھا وہ تھا علیم خان کا. علیم خان صاحب کو جب آرمی کے کچھ لوگوں نے گرین سگنل دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ کی باری ہے, اب آپ آئیں اور چارج سنبھالیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ, تو جب وہ پہنچے تو وہ بھی پہنچ گئے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم کے ساتھ اس وقت ہوا تھا کہ یعنی وہ پہنچ گئے اور فواد چودھری صاحب نے اوپر سے یہ بیان دے دیا جو کہ عمران خان کے بہاف پہ انہوں نے دیا کہ نہیں جی ہم نے تو وزیر اعلیٰ بزدار کو چینج ہی نہیں کرنا, جس پہ دوبارہ سے فوج کو بہت زیادہ سبکی ہوئی. اس کے بعد فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ آپس میں نہیں چل پا رہے, تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ جو ہماری بیساکھیاں استعمال کر رہے ہیں, یہ جو خود اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کرتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات طے کر دیں, ہم وہ نہیں کریں گے. اگر یہ ہمیں کہیں گے کسی دوسرے ملک کے ساتھ نیگوسیشنز کرو, ہم وہ بھی نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی بیساکھی اب نہیں بنیں گے. پچھلے 2.5 سال سے 2 سال سے 1.5 سال سے ان کے معاملات جو تھے وہ اسی طرح سے جا رہے تھے, لیکن عمران خان جو تھے بہت سارے رپورٹرز اس کو رپورٹ کر رہے تھے, صحافی رپورٹ کر رہے تھے, لیکن عمران خان جو تھے وہ میں نہ مانوں کی رٹ پہ قائم تھے. اور وہی بات ہوئی کہ اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ خواجہ آصف جو تھے یہ اور کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ اور کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ مل کر جنرل باجوہ کو ملنے گئے, اور انہوں نے جا کر جنرل باجوہ سے یہ کہا تھا کہ جس دن آپ لوگ عمران خان کی بیساکھیاں بننا چھوڑ دیں گے, ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے, ہم ان کی حکومت ایسے گرائیں گے. اور وہی بات ہوئی کہ جب اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو, سب کو پتہ چل گیا کہ فوج نے اب ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, فوری طور پہ عدم اعتماد کی تحریک لا کر انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا. لیکن اب عمران خان جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ خونخوار ہوئے میں, اور فیصل واؤڈا نے اس وقت جو کہا ہے وہ بہت کنٹروورشل بیان دیا ہے. کیا بیان دیا ہے ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ پہ حملہ بھی ہوگا, خون لینے اور دینے کو بھی تیار ہیں. ذرا سنیے. واڈا صاحب, دھرنے کا کل کا عمران نے اشارہ دیا ہوا ہے کہ دوبارہ اسلام آباد کی کال دوں گا, تو کیا آپ دوبارہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے؟ ندیم ملک صاحب, ابھی تو عید کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک اتنا بحران سے ملک کو گزار رہے ہیں. یہ اگر ایک چیز انیکسیپٹیبل ہے اور ایک سازش کے ذریعے آئی ہے اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو اس کا سمپل طریقہ الیکشن کرا دیں. اگر عزت سے الیکشن ہو تو بہت اچھی بات ہے. سر آپ ڈی چوک میں بیٹھیں گے آ کے دوبارہ دھرنا دیں؟ دیکھیں جی, ڈی چوک سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے. ڈی چوک تو بہت آخری مرحلہ ہے, ضرورت پڑی تو ڈی چوک کو کراس کر کے بھی بیٹھیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو عوام نے پانی کی طرح ڈی چوک کو کراس کر کے پارلیمنٹ آتی ہے سر, وہاں پہلے گئے تھے. سر ڈی چوک کو کراس کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی دیوار جانی پڑتی ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, جو ناجائز ناانصافی اور سازشی طور پہ چیزیں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے, جس طرح سے ای سی ایل سے لوگوں کے نام ڈالے ہٹائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے کیسز بند کیے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ووٹنگ کے عمل کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے کیس آرڈرز کو بائی پاس کر رہا ہے, یہ سب بدماشی. آپ نے ابھی ایک جملہ بولا کہ عید کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے. آپ نے واڈا صاحب ابھی ایک جملہ بولا کہ عید کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے. وہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ روشنی ڈالیں, ہمیں بھی پتہ چلے. بہت کچھ ہونے والا ہے, آپ کو پتہ چلے گا. کچھ روشنی ڈالیں, کیا ہونے پتہ چلے گا کہ گھٹنے کے بل بھر کے گھٹنے کے بل گرا کر الیکشن اگر کرانے ان کی مرضی ہے. ہم تو کہتے ہیں عزت سے اناؤنس کر دیں, چیپٹر کلوز کریں. نہ آئینی بحران سے گزرے ملک, نہ کسی دشواری سے گزرے, نہ عوام اس کوفت میں رہے. آپ شہباز شریف کی حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ گھٹنوں کے بل گرائیں گے اور پھر ان سے الیکشن کروائیں گے, یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ بالکل دعویٰ ہے, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں, اور عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوگی. ابھی بھی ان سے کہاں کنٹرول ہو رہی ہے. ہم تو نالائق تھے نا, ہمیں تو برا بھلا کہتے تھے. اب لائق لوگ آ گئے 35 سال کے بعد. اب مہنگائی کا جو طوفان لے کے یہاں سے وہ آ رہے ہیں اور جو عوام پہ بم گرا رہے ہیں, اس کے بعد عوام ایک سازش کے بعد جس کے بعد ایک ان کے گھٹنے زمین پہ لگ جائیں گے, آپ کیا کریں گے؟ ایسا وہ وضاحت تھوڑی کر. جی تو جناب, میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ریسرچ اور فوج کے ساتھ کیسے ان کے تعلقات بنے اور کیسے ان کے تعلقات خراب ہوئے, میری پوری ریسرچ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اس طرح کی ریسرچ مزید چاہتے ہیں تو آپ لوگ ٹاپک مجھے سجیسٹ کیجئے, میں اس پہ بھی ریسرچ کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.